बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना प्रोग्राम जहाँ से हमने ख़त्म किया था उससे आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको कबीरा गुनाहों की पहचान के बारे में बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया है। जिस गुनाह के बारे में हलाकत या बर्बादी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों वो कबीरा गुनाह है। मसलन हलाकत है, ये तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। हलाकत है हर इस आदमी के लिए जो मुंह दर मुंह बुराई करे और जो पीठ पीछे बुराई करे। सूरत अल-हुमज़ा आयत नंबर 1। ये इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया है कि जो मुंह दर मुंह बुराई इंसान करता है और पीठ पीछे बुराई करता है तो इसके लिए अल्लाह ताला ने वादे कर। जिस गुनाह के बारे में जहन्नम की वईद आई हो वो कबीरा गुनाह है। कि जिसके गुनाह के बारे में कि जहन्नम में जाएगा तो वो भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। इसका मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे और वहाँ से उन्होंने ये रवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हमें धोखा दिया वो हमें से नहीं, फरेब और धोखा धोखेबाज आग में हैं। इसे इब्ने हब्बान ने रवायत किया है। तो इसमें भी वाज़ेह हो गया जिस गुनाह के बारे में लानत के अल्फाज आए और वो गुनाह कबीरा है कि जिन पे लानत की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत लेने और देने वाले पर लानत फरमाई है। तिरमिज़ी ने रवायत किया है। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों के बारे में बड़ी सख्त सज़ा अल्लाह ताला ने रखी हुई है। इसलिए जो मौजूदा मुआशरा जिसमें रिश्वत आम हो गई है उसके बगैर काम नहीं होता, जायज़ काम भी हो तो खुदारा अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और आला अफसरान जहाँ पे वो बड़े बड़े अदारों के सरबराह हों, अगर इस चीज़ से वो कंट्रोल कर लें तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाएगा। क्योंकि इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं हमारा मुआशरा बिल्कुल वो माशरती तौर पे जो है ना करप्ट हो गया है। रिश्वत आम है। लिबास हमने पाकिस्तानी छोड़ दिया है। हम मगरब वाला लिबास पहनते हैं, चाहे औरतें हैं या मर्द हैं। औरतों ने दुपट्टे जो है ना उतार के फेंक दिए हैं। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी ना हो तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे ही हालात इंसान जब ऐसे गुनाह करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसी हिसाब से जो है ना इंसानों के साथ जो है ना डील करता है। अभी हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगें मिलजुल के सारे, ताकि अल्लाह ताला जो है ना हमारी कौम पर रहम फरमाए और हमारे हालात अच्छे होंगे, इस मुसीबत से निकल जाएँ। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है ना जो नाराज़गियाँ एक दूसरे की वो अल्लाह ताला दूर फरमाए, ताकि हमारा मुल्क जो है ना दहशत गर्दी की लानत से जो गुज़र रहा है और हमारे जितने अच्छे जो सिविलियन हों या फ़ौजी हों या पुलिस वाले हों और शहीद हो जाते हैं तो जिनके घर जो है ना वो इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको कि उनके लिए सारी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी मुश्किल गुज़रती है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, उनके लवाकिन को सब अता फरमाए और उनको शिरक और बिदअत से दूर रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, ताकि जो शुहदा हैं उनकी अल्लाह से सही सिफारिश कर सकें। तो आगे मैं फिर बयान करता हूँ जिस गुनाह के बारे में अल्लाह ताला की नाराज़गी का इज़हार हो। मसलन अल्लाह ताला फ़लाँ को पाक नहीं फरमाएंगे या अल्लाह ताला फ़लाँ पर नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे या अल्लाह ताला फ़लाँ से कलाम नहीं फरमाएंगे, वो भी गुनाह कबीर। इसमें वादे कर दिया गया है कि अल्लाह ताला की ने है कि इन लोगों के साथ मैं जो है ना बिल्कुल कैटेगरीज बता दी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा, ना इन पर नज़र रहमत फरमाएगा, ना ही इन्हें पाक करेगा कि वो जन्नत में जाएँ और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, वो लोग नामुराद और बर्बाद हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? आपने इरशाद फरमाया, हज़ार टखनों से नीचे लटकाने वाला, नेकी करके एहसान जताने वाला
اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ آج کل تو ہم ویسے بھی ٹخنوں سے اوپر والا تو رواج ہی ختم کر دی، خواتین جو ہے نا ٹخنوں سے اوپر وہ فیشن کے طور پر پہن لیتی ہیں، تو مردوں کو تو بس اللہ تعالیٰ ہی انہوں نے بس ہدایت دے، اور باقی نیکی کر کے جو ہے نا احسان ہی جتانا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، جو مال میں جو نقص ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز میں تھوڑا بہت فرق ہے کم، وہ بتا دیں خریدار کو تاکہ اس حساب سے وہ خریدے۔ جس گناہ کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ الفاظ ہوں، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عورت کو اور اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت جگہ پہ اوپر جو آیا ہے نا کہ لفظ استعمال کیا گیا کہ دیوس کا لفظ استعمال کیا۔ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی بیوی کے پاس ہو ملنے کے لیے غیر محرم بندے آتے ہیں غلط کام کے لیے، اور اس بندے کو غیرت نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لفظ سے وہ کیا کہ وہ دیوس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑا سخت عذاب دے گا۔ اب دیکھیں نا موجودہ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ جو آزاد خیال خواتین ہو گئی ہیں یا جو دین سے دور ہو گئی ہیں، وہ تو کھلے عام کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ خاص طور ان کے جو خاوند ہیں، اگر انہوں نے ان کو چھٹی دی ہوئی ہے یا وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے نا دیوس کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں خدا را اپنے آپ کو اپنی خواتین کو دین کے بارے میں بتائیں کہ یہ عورت برائی کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساتھ خاوند کو، کیونکہ خاوند کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کو شرعی طور پہ بھی پابند کرے۔ تو یہ بہت ہی برا الفاظ ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، کہ ان کا کردار بھی کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، پیسے کے لیے، عہدوں کے لیے جو ہے نا وہ خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، اور وہ اس لفظ کی کیٹیگری میں چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس لوگوں کے عیب چھپاؤ میں تمہارے عیب چھپاؤں گا، تو یہی ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ لگائے۔ اور پھر آگے ہے جس گناہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، مثلا فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹنے والا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی، یعنی بغض اور حسد، حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اس میں بھی واضح ہو گیا ہے جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے الفاظ ہوں وہ بھی جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بھی یہ گناہ کبیرہ، اور وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا ان چیزوں سے تو اتنے تک جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا۔ حضرت جبیر بن وطم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحم جنت میں نہیں جائے گا، جو انسانوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ ہوں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، نسب کا طعنہ دینا، بیعت پر نو کرنا۔ ابھی نسب کا یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے جو کچھ پڑے شاید پہلے جس قسم کا بھی خاندانی ہو تو جب بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ اپنے نسب کے جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہمارا یہ خاندان ہے، اور بیعت کے اوپر جو ہے نا وہ سینہ کو بھی کرنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اور یہاں کفر سے مراد دار ہے اسلام سے خارج ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے گناہ کی شدت کا اظہار مطلوب ہے کہ کتنا شدت کا وہ جو ہے نا وہ ہے۔ ابھی کبیرہ گناہ
میں فردر اس کو بیان کرتا ہوں۔ عقائد سے متعلق کبائر بڑے کبیرہ گناہ ہیں، عبادات سے متعلق کبائر بڑے گناہ ہیں، معاملات سے متعلق کبائر، اخلاق سے متعلق کبائر کبیرہ گناہ، معاشرت سے متعلق کبائر یہ بھی جو ہے نا، امارت سے متعلق کبائر، زینت سے متعلق کبائر یہ بھی جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ عقائد سے متعلق کبائر میں یعنی یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ شرک کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی وسلم یعنی وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے نبی، اے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، بے شک تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب ملے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72-73۔ اس میں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں یا انہوں نے غلط گفتگو کیا یا تہمت لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شرک کبیرہ گناہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا ہے۔ تو مثال انہوں نے کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ میں واضح کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے ہوئے تھے، آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اسے مسلم نے تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا شرک کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ قرآن مجید کی ایک یا ایک سے زیادہ آیات کا انکار گناہ کبیرہ ہے، جو دائرہ اسلام کے دائرے سے بھی ایسا بندہ نکل جاتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ہم نے یہ کتاب اس طرح آپ پر نازل کی ہے جس طرح پہلے انبیاء پر نازل کی تھی، پر جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر بھی مان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہماری انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس میں بھی ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 47۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا۔ اللہ کے جو ہمارا اسلام مذہب ہے، اس کے علاوہ کسی کو دوسرے مذہب وہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اس میں بھی قرآن میں سورۃ ال عمران کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اسے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے اور آخرت میں ہوگا۔ تو میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ میں آپ کے دعا میرے لیے۔ اللہ حافظ۔